Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में क़यामत के निशानी के बारे में 10 पॉइंट्स देखे, इसी तरह इस पार्ट में भी हम क़यामत के निशानी के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें. तो चलो शुरू करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. 11 पॉइंट, ज़ाबिर और ज़ालिम हुक्मरान होंगे. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि मैंने अल्लाह के रसूल का इरशाद गरामी सुना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो तुम एक ऐसे कौम देखोगे जो अल्लाह के गज़ब में सुबह करेगी और अल्लाह की लानत में शाम गुजारेगी. इनके हाथों में बैलों की दुमों की तरह लाठियाँ होंगी. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो किस्म के लोग जहन्नुम वाले हैं जिन्हें मैंने अभी नहीं देखा. एक तो वो कौम है जिनके पास बैलों की दुमों जैसी लाठियाँ होंगी और इनके साथ वो लोगों को मारेंगे. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत के आखिरी दौर में कुछ लोग ज़ाहिर होंगे जिनके हाथ में बैलों की दुमों जैसे लाठियाँ होंगी. ये लोग सुबह और शाम अल्लाह की लानत और गज़ब का शिकार होंगे. एक रिवायत में है कि इनसे दोस्ती पैदा ना करें. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद ऐसे हुक्मरान होंगे जो मेरी हिदायत से मुँह फेरेंगे और मेरी सुन्नत से एराज़ करेंगे. और इनकी इंतज़ामिया में ऐसे लोग होंगे जिनके जिस्मों में शैतानों के दिल होंगे. हदीस पाक का मफ़हूम है. इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत में शाहाना कर और फ़र होगा और रूमी और ईरानी बादशाहों की नस्लें इनकी खिदमत गुजार होंगी तो अल्लाह ताला इनके बदतरीन लोगों को इनके बेहतरीन लोगों पर मुसल्लत कर देगा. 12 पॉइंट, फ़हाशी आम हो जाएगी. हदीस पाक का मफ़हूम है. अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला बेहयाई फैलने और फैलाने को नापसंद करता है या बेहयाई फैलाने वाले से बुग़्ज़ रखता है. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि बेहयाई फैल जाएगी. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़हाशी, बेहयाई और कता रहमी का फैल जाना क़यामत की निशानियों में से है. नोट, फ़हाशी और बेहयाई का फैल जाना क़यामत की निशानी है. औरतों के बेपर्दगी, मर्दों से इख्तलात, महलूत तालीम, गाली गलौज, मूवीज़, ड्रामे, सॉन्ग्स वगैरह सब इसमें शामिल हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक इसका फैलना लामहला कतई है, मगर हमें इस पेशन गोई का मिज़दक बनने से हत्तल मकदूर गैरज़ करना चाहिए. कुरान मजीद का फ़ैसला, जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरज़ूमंद रहते हैं इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है. 13, इल्म का खात्मा और जहालत में इजाफ़ा हो जाएगा. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म का उठ जाना, जहालत और कत्ल व गरत का बढ़ जाना क़यामत की निशानियों में से है. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ज़बरदस्ती लोगों के सीने से इल्म नहीं खींचेगा बल्कि उलमा के मौत के साथ इल्म भी खींच लेगा, यहाँ तक कि कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा. फिर लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे. इनसे सवाल किए जाएगा तो वो बिला इल्म जवाब देंगे, जिस का नतीजे में खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत ज़ैद बिन लबैत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म उठ जाने के तज़किरे फरमाए तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म कैसे ख़त्म हो जाएगा? हालांकि हम कुरान पढ़ते हैं और अपनी औलाद को
پڑھاتے ہیں وہ اپنی اولاد کو پڑھاتے رہیں گے تو اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن لبید، تیری ماں تجھے غم پائے، میں تو تجھے مدینے کا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا۔ کیا یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ مگر یہ لوگ ان سے کوئی نفع حاصل نہیں کرتے۔ تیری ماں تجھے غم پائے، یہ ایک محاورہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم مٹتا چلا جائے گا جس طرح کڈنی کے نشانات مٹتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور قربانی کا تصور بھی بھول جائیں گے۔ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا اور کچھ بوڑھے مرد زن باقی رہ جائیں گے جو کہیں گے، ہم نے تو اپنے ابا و اجداد سے صرف یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا ہے، لہٰذا ہم بھی وہی کلمہ دہراتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین پر اللہ اللہ پکارنے والا بھی کوئی نہ بچے گا۔ نوٹ: علم کا اٹھ جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ نشانی بے آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہے۔ دین سے دوری، دین کے بارے میں نا واقفیت اسی کے ضمن میں آتا ہے۔ 14. زنا عام ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور میرے علاوہ کوئی اور وہ حدیث تمہیں نہیں سنائے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب بکثرت پی جائے گی، آدمی تھوڑے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ یہ حالت نہ ہو جائے کہ آدمی اور عورت کے ساتھ بھرے بازار زنا کرے گا، اور اس وقت بہترین آدمی وہ ہوگا جو یہ بات کہے گا، کاش تم اسے دیوار کے پیچھے لے جاتے۔ نوٹ: یعنی قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ کھلے عام کرنے لگ جائیں گے، اور اس دور میں وہ شخص اچھا مانا جائے گا جو ایسے زنا کرنے والوں کو یہ نصیحت کرے گا کہ کاش تم لوگ کھلے عام کرنے کے بجائے دیوار کے پیچھے جا کر کرتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو امیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری کو حلال کر لیں گے۔ نوٹ: زناکاری کا عام ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ موجودہ دور میں یہ زناکاری جنگل میں آگ کی طرح تمام عالم اسلام میں پھیل کر مسلمانوں کی ایمان کو جلا کر راکھ بنا رہی ہے۔ زنا ایک کبیرہ گناہ بھی ہے جس کی شریعت میں حد بتائی گئی ہے کہ اگر زانی شادی شدہ نہ ہو تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اور اگر زانی شادی شدہ ہو تو اسے رجم کر دیا جائے۔ 15. شراب حلال سمجھی جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ملیک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشمی لباس، شراب اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی اور شراب کثرت سے پیے جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبادہ بن صمت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ شراب کو حلال بنا لیں گے اور اس کا نام بدل لیں گے، اور جب تک یہ علامات ظاہر نہ ہو جائے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ 16. موسیقی، گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو امیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری، ریشمی لباس، شراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کے لیے چلے جائیں گے، ان کے چرواہے صبح و شام جانور لائیں گے اور لے جائیں گے، ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت کی غرض سے آئے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اسے کہہ دیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی انہیں سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، ان پر پہاڑ گرا دے گا اور ان میں سے باقی بچے
والوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گراج شراب و کباب اور لعب میوزیکل شوز میں رات گزارے گا، پھر صبح کو وہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے، اور ان میں سے جو بچ جائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو انہیں اس طرح تباہ برباد کر دے گا جس طرح پہلے نافرمان قوموں کو برباد کیا گیا۔ یہ سزا انہیں اس لیے ملے گی کہ انہوں نے شراب پینے، گانے بجانے اور گانے والیان فاحشہ رکھنے کو حلال کر لیا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اللہ کی محرمات سود، شراب اور ریشم وغیرہ کے استعمال کا جواز مہیا کر لیا ہوگا۔ 17 رشتہ داری توڑی جائے گی اور ہمسائے برے ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی خوب پھیل جائے گی، قطع تعلقی عام ہوگی اور ہمسائے برے ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے تجارت، جھوٹ، تکمان، ایک حق اور کتابت عام ہو جائے گی، نیز رشتہ داری توڑی جائے گی۔ نوٹ: رشتہ داری کا توڑنا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بہت سے لوگ مال اور دولت کی چمک دمک سے اندھے ہو کے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ 18 لوگ اجنبی بن جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اور وہی اس کے وقت سے خوب واقف ہے، لیکن میں تمہیں قیامت کی کچھ علامتیں بتاتا ہوں جو قابل از قیامت رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے فتنہ اور حرج ظاہر ہوگا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنہ تو ہم جانتے ہیں، یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا، حبشی زبان میں حرج کا مطلب قتل ہے، اور فرمایا، لوگ آپس میں اجنبی ہو جائیں گے، گویا کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ نوٹ: لوگوں کا مسلمان ہونے کے باوجود اجنبی ہو جانا قیامت کی ایک علامت ہے۔ یہ نشانی ممکن حد تک واضح ہو چکی ہے مگر بتدریج اس میں اضافہ ناگزیر ہے۔ ایک ہی مسجد کے دو نمازی بھی ایک دوسرے کے حالات سے واقف نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کا نام بھی بعض اوقات معلوم نہیں کر پاتے۔ 19 جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے فتنے ظاہر ہوں گے، جھوٹ باکثرت ہوگا، بازار غریب ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے جھوٹے ظاہر ہوں گے جو خود گھر کے تمہیں ایسے حدیثیں سنائیں گے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوں گی، لہٰذا ان سے محفوظ رہنا کہ کہیں تمہیں گمراہی یا فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیطانی انسانی صورت میں کسی قوم کے پاس آ کر جھوٹی حدیث سنائے گا اور لوگوں میں انتشار واقع ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی کہے گا کہ میں نے ایک شخص سے یہ حدیث سنی ہے جس کا چہرہ تو میں پہچانتا ہوں مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں شیطان قید ہے جن کو سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، عنقریب وہ نکلے گا اور لوگوں کو قرآن سنائے گا، یعنی دھوکہ دینے کے لیے جھوٹا قرآن بنا لائے گا۔ نوٹ: جھوٹ کا پھیل جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ نشانی اثرات دراز سے ظاہر ہو چکی ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھیں گے اور جھوٹی حدیثیں گھر کے لوگوں کو سنا کر گمراہ کریں گے۔ عام گفتگو میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، لیکن علم حدیث میں جھوٹ بولنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم آگ میں بنا لے۔
20 جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچی گواہی چھپائی جائے گی۔ نوٹ: جھوٹی گواہی دینا قیامت کی نشانی ہے۔ موجودہ دور میں یہ نشانی بالکل واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں میں سے قرار دیا ہے۔ آج ہمارے عدالتوں کا اکثر نظام جھوٹی گواہی پر منحصر ہے۔ کرائے کے گواہ بکثرت اور بآسانی مل جاتے ہیں، جن کے ذریعے ہر طرح کے ناجائز مقدمات کے جائز فیصلے کروا لیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ we will meet soon with another video. So stay tuned with us. تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔